आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दौरे कुरान 2025। आज एक प्री लेसन रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, और जो लोग इस दौरे में हिस्सा लेना चाहते हैं उन सब ग्रुप्स में मैं ये वीडियोस भेज रही हूँ ताकि उनको ओरिएंटेशन हो और उनको ये अंदाज़ा हो कि दौरा किस किस्म का है। सबसे पहले जो सवाल कल की वीडियो के बाद पूछा गया है वो ये है कि इसके औकात कार क्या हैं। क्या हम इसको लाइव अटेंड कर सकते हैं? क्या हम इसको पार्शली अटेंड करेंगे? क्या ये जूम पे होगा? देखें, दौरा जूम पे है, मैं जूम पे पढ़ा रही हूँगी, और मैं जिस तरह की वीडियो मैंने आपको पहले भेजी थी जिसमें हाफिज़ नज़र अहमद का मसहफ़ नज़र आता है, और जो 2024 की के दौरे को अटेंड कर रहे हैं उनको ये अंदाज़ा होगा कि मैं वो कैसे पढ़ाती हूँ। वो मसहफ़ मैं दिखा रही होती हूँ और साइड पे एक छोटे से बटन में मेरी शक्ल होती है और मैं बोल रही होती हूँ। और यही पढ़ाने का दौरा, यानी क्विक दौरा कराने का एक अच्छा तरीका है। फिर औकात कार क्या होंगे? क्योंकि डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, और जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुझे फीजिबल लग रहा है, जो मुझे प्रैक्टिकल लग रहा है, वो पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में दोपहर का टाइम होगा, और अमेरिका में तहज्जुद का टाइम होगा, और इंग्लैंड में शायद फजर का वक्त हो, या शायद शाम का वक्त हो, आई एम नॉट श्योर। लेकिन आप ये समझें कि जो ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है अमेरिका के ईस्ट कोस्ट की तरफ, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, इनमें जो टाइम चलता है, उसके मुताबिक मैं सुबह के 4 बजे पढ़ा रही होंगी। सो आप अपने अपने टाइम्स उसके मुताबिक देख लें। अब इसमें यह है कि ये मुश्किल है इस टाइम को चेंज करना, क्योंकि हर किसी की अपनी मसरूफियात होती हैं। सो दौरा रिकॉर्ड भी किया जाएगा, बल्कि एक्चुअल दौरा शुरू करने से पहले मैं एक पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग भेजूंगी आपकी समझ के लिए, और उसको मैं मैक्सिमम फैसिलिटेट करने की कोशिश करूंगी। माफ़ कीजिएगा। ऐसे कि जहाँ पे नोट्स लेने हो वो मैं बताऊं कि यहाँ पे नोट्स लेने हैं, या वो चीज़ मैं दोबारा से बताऊं, क्योंकि जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं, जो लाइव अटेंड कर रहे होते हैं, उनके लिए तो नोट करना बहुत आसान है। वो उसमें टेक्स्ट बॉक्स में सवाल लिख के भेज देते हैं, वो लाइव इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन यही है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी यही है कि आप कोशिश करें कि आप जितना इसका हिस्सा लाइव अटेंड कर सकें वो बहुत अच्छा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अब अल्लाह के फजल से अल्लाह ने इंसान को दिमाग जो दिया हुआ है, उस दिमाग ने अब रिकॉर्डिंग्स बना ली हैं और यूट्यूब बना लिया है, और हम उस पर अपलोड कर सकते हैं, और वो अपने टाइम में आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपके सवाल हों तो इस दौरे का 2025 का एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप होगा। और इस वीडियो को देखने वाले वो बहुत आसानी से मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर कोई मुझे बिल्कुल नहीं जानता और पहली दफ़ा मुझे देख रहा है, तो वो कमेंट्स में लिख के भेज सकता है कि आप मुझे उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें। मेरी ईमेल मेरे इंट्रोडक्शन में मौजूद है, मेरा कोरा का प्रोफाइल मौजूद है। सो मुझे कांटेक्ट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इतनी अच्छी एडमिन्स हैं हमारे पास उन ग्रुप्स में, जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती हैं। सो ये आप इसमें ना परेशान हो कि मैं लाइव चूँकि नहीं अटेंड कर सकता या कर सकती, तो मैं तो बस नहीं अटेंड कर सकता। ये इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह, मेरी अल्लाह से दुआ है, मेरी अपने आप से ये मतलब कि मैं अपने ऊपर ये लाजिम कर रही हूँ कि मैं इसको जैसे जैसे ये होता जाए मैं इसे अपलोड करती जाऊँ, बिल्कुल जैसे दौरा 2024 था। जिन्होंने अटेंड किया है उनको पता होगा कि वो आता है, फिर जो सेकंड बैच है वो तो बाकायदा उसके टेस्ट दे रहे हैं। सो दे नो कि बशर्ते ज़िंदगी और अल्लाह की के फ़ज़ल से और सेहत भी सही रहे और मसरूफियत भी ऐसी हो कि मैं रेगुलरली इसको कर सकूं, अल्लाह से मैं बहुत दुआ करती हूँ।
ٹھیک ہے جی. اچھا، یہاں پہ چند بیسک باتیں ہیں جو لوگ دورہ اٹینڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں. کیجیے گا، مجھے کرنا یہ گلے کے لیے پیتی ہوں میں. جو لوگ دورہ اٹینڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں، آپ سے تو میری یہ التجا ہے اور آپ کے لیے میری یہ دعا ہے کہ آپ اس کو ضرور اٹینڈ کریں. دیکھیں، قرآن اس سیشن کے بعد آج ہی میں آپ کو ایک اور سیشن بھیجوں گی مائی قرآن جرنی کے نام سے، جو مجھ سے بہت اچھے دوستوں نے اور چند اور ایسے لوگ جن کو میں نہیں جانتی، انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ اپنی قرآن جرنی بتائیں. اور ان میں ڈاکٹر شامل ہیں، کیونکہ میں بھی ڈاکٹر ہوں. سو یہ پوچھنا کہ جی آپ ایک فلی پریکٹسنگ ڈاکٹر تھیں اور آپ نے کیسے ہاؤ ڈیڈ یو گو اباؤٹ یور جرنی. سو انشاءاللہ اس کی ایک ویڈیو اس کے بعد آئے گی. سب سے پہلی بات، جو لوگ بھی اس کو سن رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کو یہ معلوم ہو اور اس سیشن کو سننے کے بعد وہ اس کو خود بھی سوچیں اور وہ اوروں کو بھی بتائیں کہ ہم قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے. دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو مسلمان ہیں. جو یہاں سن رہے ہیں، آئی ایم شیور کہ میجورٹی کلمہ گو مسلمان ہوں گے. اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ود آل ڈیو رسپیکٹ آپ بھی یو آر موسٹ ویلکم. اور آپ بھی اس کانسیپٹ کے ساتھ سن رہے ہوں گے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ قرآن کی ایک مسلمان کی زندگی میں کیا حیثیت ہے. آخر اتنے دورے جو ہو رہے ہیں اور پڑھائیاں ہو رہی ہیں اور ریسرچ ہو رہی ہے. سو آخر واٹ از دا پلیس آف قرآن ان اسلامک بلیف سسٹم. ایک مسلمان کیسے یہ ٹریٹ کرے قرآن کو. ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور پانچواں فرض کیا ہے وہ آپ کو دورے میں پتہ چلے گا، میں اسے روک لیتی ہوں. لیکن آپ سمجھیں کہ برے کاموں کو روکنا پانچواں فرض یہ ہے. ہمارے دین کی روح سے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب ہم شہادہ دیتے ہیں تو ہم اس بات کا اعادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پر اب یہ فرائض عائد ہو گئے ہیں. اچھا، اب قرآن کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ فرض ہے؟ کیا وہ سنت ہے؟ کیا وہ نفل ہے؟ کیا قرآن ایک نفلی عبادت ہے؟ یعنی ہم صبح نماز کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، جمعے کو ہم سورہ الکہف پڑھتے ہیں. سو کیا یہ امور نفلی امور ہیں یا یہ فرض ہیں یا یہ واجب ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ سو قرآن میں ہی سورہ القصص کی آیت نمبر 85 کے مطابق، اور میں وہ آیت آپ کو بھیجوں گی. ہو سکتا ہے میں یہ آیت کا نمبر غلط بول رہی ہوں یا ریفرنس غلط دے رہی ہوں، پہلے بھی میں نے غلطی کی ہے. کہ الذی فرض علیک ھذا القرآن، وہ ذات جس نے فرض کیا تم پر یہ قرآن، لرعدک المعاد، کہ وہ تمہیں واپس پھیر لائے اس جگہ پر جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے. اور وعدہ کس جگہ کا کیا ہے اللہ نے ہم سے؟ اللہ نے قرآن پڑھنے والوں سے اور مومنوں سے کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ جنت کا وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، سب سے پیارا وعدہ، سب سے بڑی موٹیویشن ہماری زندگی کی وہ جنت ہے. سو جب اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے، اور دیکھیں قرآن میں نماز، روزے کے لیے فرض کا لفظ نہیں استعمال ہوا. کتب علیکم الصیام، لکھے ہیں اس نے تم پر روزے، فرض کیے ہیں. کتبہ جو چیز لکھی گئی وہ فرض ہو گئی. لیکن فرض کا لفظ قرآن میں استعمال جو ہوا ہے، قرآن نے اپنے لیے فرض کا لفظ استعمال کیا ہے. الذی فرض علیک ھذا القرآن، وہ ذات جس نے فرض کیا تم پر یہ قرآن. سو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن ہم پر فرض ہے. یہ ہم پہ ایسے فرض ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور برائی کا روکنا. سو یہ بات آپ اپنے، یہ پہلی بات ہے. دورہ شروع کرنے سے پہلے وی شوڈ بی ایبسلیوٹلی شور کہ ہم ایک فرض کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ ایک فرض ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں، وہ اللہ جو ساری کائنات کا اللہ ہے، اس نے اپنی کتاب میں یہ فرض ہم پہ عائد کیا ہے. اس نے ہم سے ڈائریکٹ بات کر کے کہا ہے فرض علیکا، یہ فرض ہے تم پر، حاضر القرآن، یہ قرآن. اور حاضا کا اشارہ جو عربی میں ہے وہ قریب ہے. یہ قریب، یہ قرآن بالکل قریب آپ کے پاس موجود ہے یہ قرآن، اور یہ آپ پر فرض ہے. پہلی بات. دوسری بات، جب یہ فرض ہے تو اس کے حقوق کیا ہیں؟ ہر فرض کے ہم پہ حقوق ہیں.
یہ بھی جو سن رہے ہیں ان کو معلوم ہوگا نماز کے اپنے حقوق ہیں، صحیح ٹائم پہ ادا کرنا ہے، طہارت کے ساتھ، باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، اعوذ پڑھ کے، تسمیہ پڑھ کے، یکسو ہو کر سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ نماز کے اپنے حقوق ہیں نا، اس کے اپنے فرائض ہیں، اس کے اپنی حصے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ اور پھر فرض نماز ہے، اور کیٹیگریز ہیں، فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، نفل ہے، وہ پھر اس کی اپنی کیٹیگریز ہیں۔ سو نماز کا ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے۔ اسی طرح قرآن کے ہم پہ 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کو ماننا، ہم مانتے ہیں، ہم ایمان قرآن پہ ہے تو ہم مسلمان ہیں نا۔ یہ اللہ، دس از دا ورڈ آف اللہ، یہ ہم بچوں کو اپنے پڑھاتے ہیں کہ یہ اللہ بول رہا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، بالکل وہی بات ہے۔ نمبر 1، ہم اس کو مانتے ہیں، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ جب ہم اس کو مانتے ہیں تو ہم اس کو پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے۔ مانتے ہیں تو ہمیں پڑھنا تو ہے نا، اور ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ ہمارے 2 3 3 4 4 سال کے بچے ناظرہ مکمل کر چکے ہوتے ہیں، 6 6 7 7 8 8 سال کے ہم حافظ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ سو ہم پڑھتے ہیں اس کو، یقیناً ہم اس کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، بہت زیادہ پڑھتے ہیں ہم اس کو، ٹھیک ہے جی، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق ہے اس کا، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ہمارے جو سلف ہیں، امام غزالی، شاہ ولی اللہ، امام حسن بصری، چاروں امام جو شرح کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل اور امام مالک، جن میں امام مالک سب سے سینئر ہیں بائی دا وے، وہ سب یہ کہتے ہیں، فقہ جعفریہ جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں دین میں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ اس پہ ایمان، اس کو پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا۔ جب آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ تو آنی چاہیے نا، ورنہ کیا فائدہ؟ جب سمجھ جائیں اس کو تو اس پہ عمل کرنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو سمجھیں تو کہ اس میں ہے کیا، تب ہم اس پہ عمل کریں گے نا۔ اور فائنلی جب اس کو ہم سمجھ جائیں تو اس کا ابلاغ، اس کو آگے پہنچانا۔ 5 یہ یاد رکھیں، اس مٹھی کو یاد رکھیں، یہ قرآن کے حقوق ہیں: ماننا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، آگے پہنچانا۔ اب انشاءاللہ آج کے بعد آپ کو یہ نہیں بھولے گا۔ اگلی بات جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ ہے آداب القرآن، قرآن کے آداب۔ یقیناً یہ ادب، یعنی یہ میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں، یہ میں اپنے چھوٹے بچے اسٹوڈنٹس کو، جو میرے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان کو بھی یہ کہتی ہوں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور محبت کے بغیر دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے یہاں تک کہ آپ اسے انتہائی محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے، اس نے فرض کی ہے اپنے اوپر رحمت۔ اگر وہ رحیم اور رحمان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کتنے لوگ اس کو مانتے؟ ہم میں سے لوگوں سے اگر وہ بدلہ لینے پہ آ جاتا، اگر وہ یہ کہتا میں تمہیں آج ہی سزا دوں گا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، کیا 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 سچویشن ہوتی اس دنیا میں؟ ہمارے اعمال کو آپ دیکھیں، جو ہم لبرٹیز لیتے ہیں اللہ کے سسٹم کے ساتھ۔ سو محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ممکن۔ یہ ہماری انتہائی محبت ہے اللہ سے اور ایک دوسرے سے کہ ہم یہاں بیٹھ کے قرآن مل کے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور محبت میں پھر یہ ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے، انتہائی رسپیکٹ، انتہائی ادب۔ جب دل میں وہ ادب آتا ہے، دل میں جب وہ عاجزی آتی ہے، تو پھر انسان کا دل کھلتا ہے اس نالج کے لیے اور اس روشنی کے لیے جو یہ کتاب دے رہی ہے۔ اور یہ بات آپ میرے منہ سے بہت دفعہ سنیں گے جو میں کہنے والی ہوں، دس از سم تھنگ یو نیڈ ٹو ایکسپیرئنس، آئی کی ناٹ ایکسپلین اٹ فار یو۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو آپ نے خود قرآن میں داخل ہو کے ایکسپیرئنس کرنی ہے، تبھی آپ اس کو سیکھیں گے کہ یہ کتاب کیسے آپ کے لیے کھلتی ہے اور آپ کے لیے راستے کھولتی ہے۔ سو یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی یہ بات۔
یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان، ہر انڈیویجول کے لیے یہ اپرچونٹی، یہ موقع، یہ خوشخبری اللہ نے ہر انسان کے لیے رکھی ہوئی ہے، جو اس نے خود ایکسپیرینس کرنی ہے۔ آداب القرآن میں یہ ہے، سب سے پہلے تو باطہارت ہوں، قرآن میں ہی یہ آیت ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے ہیں اس کو مگر جو طہارت میں ہوتے ہیں۔ شروع سے ہی یہ یاد رکھیں کہ قرآن کے پاس باوضو جانا ہے، پاک صاف جانا ہے۔ اس کی تحریر کو چھونا، جیسے خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، اس میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں قرآن کی اوپن تلاوت کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک کلاس اٹینڈ کرنا، اس میں نوٹس لینا، وہ اس پہ پابندی نہیں ہے۔ اگر وہ کلاس آپ سے چلی جائے گی تو یہ اللہ تعالیٰ از ناٹ انریزنیبل کہ آپ جی بس نہ کریں، آپ فیل ہو جائیں لیکن آپ نہ کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کی تحریر کو چھونا اور اس کو کھلا پڑھنا، یعنی کسی موقع پہ جا کے تلاوت کرنا یا کوئی ذکر کرنا، قرآن میں سے کوئی صورت خاص طور پہ پڑھنا، اس کی اجازت نہیں ہے مخصوص ایام میں۔ پھر یہ ہے کہ تعوذ پڑھنا ہے، فاستعذ باللہ، قرآن میں ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ہے۔ پھر تسمیہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اور یہ حضرت سلیمان کے خط میں جو انہوں نے ملکہ کو لکھا تھا، وہ اس سے شروع ہوتا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کی اپنی آیت ہے۔ سورہ الفاتحہ اس سے شروع ہوتی ہے۔ بہت سے سلف کا یہ کہنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفاتحہ کا ایک حصہ ہے۔ دیٹ از بیونڈ دا اسکوپ آف آور ڈسکشن، لیکن آپ کی نالج کے لیے۔ طہارت ہے، پھر تعوذ ہے، پھر تسمیہ ہے، پھر ایک وقت اور جگہ۔ انسان کے پاس جب تک اس کا ایک مخصوص وقت نہیں ہوگا، وہ اب اس کو وقت دے گا نہیں، اس کو وہ پلیجر ریڈنگ پڑھے، ایک ہابی نہیں ہے۔ قرآن از ناٹ اے ہابی، قرآن از اے سبجیکٹ لائک اینی سبجیکٹ، اینڈ اٹ از دی سبجیکٹ، دنیا کا سب سے عظیم سبجیکٹ میرے خیال میں اسکرپچر ہے۔ اگر کرسچن سے آپ پوچھیں تو وہ کہے گا جی ہاں بائبل ہے یا تورا ہے۔ اسی طرح قرآن ایک آسمانی صحیفہ ہے جو ایک کائنات اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ یہ دس از ناٹ جسٹ اے ہابی اور اے پلیجر ریڈنگ، یا کوئی ناول نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، گو کہ اس میں سب کچھ ہے۔ اس کا ایک وقت ہوگا اور اس کی ایک مخصوص جگہ ہوگی۔ آپ کا ایک ڈیسک ہوگا یا آپ کا ایک کشن ہوگا جس پہ آپ بیٹھ کے یہ پڑھتے ہوں گے، کوئی جانماز ہوگا، آپ کا ایک مصحف ہوگا جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہوگا، آپ کہیں بھی جائیں مصحف آپ کا اپنا مصحف ہوگا، آپ کا لیپ ٹاپ ہوگا جس پہ شاید آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یا آپ کا فون ہوگا جس پہ آپ یہ سن رہے ہیں، اس کا چارجر، آپ کے کانوں میں لگنے والے جو ہیڈ فونز ہیں یا ایئر بڈز ہیں، آپ کا پین، آپ کا سب کچھ۔ میرا اسٹیشنری اب کمپیوٹر کے پیچھے پڑا ہے، ورنہ میں آپ کو دکھاتی سب کچھ۔ یہاں واٹس ایپ گروپ میں تصویر بھیج دوں گی اپنے اس ڈیسک کی۔ میرا پورا جو قرآن کا پیرافرنیلیا ہے وہ میرے ارد گرد اس ڈیسک پہ پڑا ہوا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد سننا غور سے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کی طرف کان لگاؤ۔ اس استماع کا مطلب ہے کہ اور سب چیز سے الگ ہو کے اس کو سننا۔ یہ قرآن کا ادب ہے کہ آپ اور کوئی بات نہ کریں، آپ ادھر ادھر کی باتوں میں ڈسٹریکٹ نہ ہو، آپ اور ویب سائٹس نہ کھول کے دیکھ رہے ہوں، آپ کوئی اور کام نہ کر رہے ہوں، مین وائل آپ کوئی درس بھی سن رہے ہیں۔ یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ جو دورہ میں آپ کو کرا رہی ہوں اور جس اسکول سے میں آئی ہوں، اس میں ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی بے ادبی ہے، کیونکہ قرآن کا اپنا حکم ہے کہ اس کی طرف کان لگا کے سنو۔ جب اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو کان لگا کے سنو، اور جو لوگ کان لگا کے نہیں سنتے تھے ان کے لیے اللہ نے پھر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ سننا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب اس کو آپ سنتے ہیں تو آپ اس کو پروسیس کرتے ہیں۔ افلا تفکرون، افلا تدبرون، افلا تعقلون، کیا تم تفکر نہیں کرتے، تم تدبر نہیں کرتے؟ تدبر پیٹھ کی طرف جانا، واپس جانا، ریوائز کرنا۔ تفکر فکر پروسیس کرنا، تدبر واپس جا کے پھر آنا، پھر جانا، پھر آنا، یہ دورہ ہے۔ تعقلون، کیا تم عقل نہیں استعمال کرتے؟ تم یہ سب پڑھتے ہو، تم عقل نہیں استعمال کرتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کے احکامات آپ اکٹھے کر لیں،
ان کی تعداد ان آیات کی تعداد سے کم ہے، جس میں اللہ نے کہا ہے افلا تعقلون، افلا تدبرون، افلا تفکرون۔ یہ آیات کی تعداد جو ہے یہ فرض عبادات کے تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے لیے قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا، اور سمجھنے سے ان کا مطلب ہوتا تھا اس پہ عمل کرنا، وہ تب کہتے تھے کہ اب میں اس کو سمجھ گیا ہوں، میرے لیے قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا پوری رات عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر دونوں کے بارے میں یہ روایت ہے کہ انہوں نے 8 سال میں صرف سورہ البقرہ سیکھی تھی، کیونکہ وہ اس کو ریوائز کرتے تھے اور وہ اس ایک ایک آیت کو سیکھ کے اس پہ عمل کرتے تھے، پھر وہ کہتے تھے کہ ہم اس کے حافظ ہیں۔ حافظ کا مطلب یاد رکھنا از ناٹ حفظ، حفظ کا مطلب ان احکامات کی حفاظت کرنا ہے۔ ہم اور آپ میں سے جو لوگ قرآن پہ عمل کرتے ہیں وہ اس کے حافظ ہیں، جو اس پہ عمل کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، چاہے ان کو ایک آیت کے بعد دوسری آیت ایک ٹیسٹ میں نہ معلوم ہو۔ حفظ یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ چیز رٹی ہوئی ہو، حفظ کا مطلب ہے اس چیز کی حفاظت کرنا جو قرآن آپ کو سکھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سو میں نے آپ کو یہ بتا دیا، اب جب سن لیا، سوچ لیا، تفکر کیا، تدبر کیا، تو یاد کیسے رکھیں گے؟ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، ہم آپ کے سامنے تو ہمیں سب کچھ سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں تو یاد نہیں رہتا۔ اور آپ نے فرمایا تھا استعین بیمینک، استعانت لو، مدد لو اپنے دائیں ہاتھ سے، یعنی اسے لکھ لیا کرو۔ لکھی ہوئی چیز، ریٹن ورڈ، اس دنیا میں سب سے زیادہ انفلوئنس، سب سے زیادہ زور، سب سے زیادہ ایکشن جو پروڈیوس ہوتا ہے وہ ریٹن ورڈ سے ہوتا ہے۔ یہ حدیث استعین بیمینک، اس قرآن کو سیکھنے کے لیے اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو۔ سو آپ لوگ اس کے نوٹس بنا رہے ہوں گے، میں آپ کو اپنی کاپیز دکھا دوں لیکن وہ اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو دکھانے کا، لیکن آپ اس چیز کے مطلب یہ جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں میں اس کے میں نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو آپ کو اب نظر آ رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ میں نے بیک گراؤنڈ بند کیا ہوا ہے، لیکن یہ وہ نوٹس ہیں جن سے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، اور اس طرح کی چھوٹی کاپی سے پھر میں بڑی کاپیز میں ٹرانسفر کرتی ہوں اپنے نوٹس کو۔ آئی وش کہ میرے پاس، آئی ہوپ میرے پاس وہ ویڈیوز ہوں جو کچھ عرصہ پہلے ہمارے چند ممبرز نے بھیجی تھیں کہ وہ کتنی محنت کرتے ہیں نوٹس بنانے میں، اور وہ میں پھر گروپ میں انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی جب واٹس ایپ گروپ بن جائے گا اس کا، اور جو لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے وہ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور وہ ان سے سیکھیں کہ ہاؤ کلر کوڈڈ دے آر، ہاؤ امپورٹنٹ دا نوٹس آر، اور وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کو پروسیس کرنے کے لیے اس کے بغیر وہ ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے جی، سو آپ کے پاس کاپی ہو، پین ہو، آپ ایک کاپی ایک پین سے شروع کریں، بلیو می آپ کے پاس پھر ہائی لائٹرز اور رنگین مارکروں کی ایک بازار آپ کے پاس لگ جائے گا، کیونکہ قرآن کو لکھنا اتنی خوبصورت ایکٹیویٹی ہے۔ فائنلی قرآن کن اصولوں کے تحت پڑھایا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت کوئک میں آپ کو ایک جسٹ دے رہی ہوں کہ مین اصول جو قرآن کے ہیں، مین اصول، اور وہ سورہ الفاتحہ میں کور ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کی تعریف، اپنے اللہ کو پہچاننا۔ ایک ہندو یوگی ہے، اوشو نام ہے اس کا، خاصے وہ بیچارے، اور تو ان کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اب تو دنیا سے بھی گزر گئے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں سے ایک سوال پوچھا تھا جس کا جواب آج تک مجھے نہیں پتا کہ کسی نے دیا ہو۔ انہوں نے یہ کہا تھا، آپ ایسے خدا کو مان کیسے سکتے ہیں جس کو آپ جانتے نہیں ہیں؟ اب وہ ایمان بالغیب اس کو نہیں معلوم تھا، یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، لیکن قرآن کا اپنا ایک سبجیکٹ جو ہے توحید ہے۔ سب سے پہلے الحمدللہ، تمام تعریفیں، سب کچھ، ساری خوبیاں، ساری اچھائیاں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سو توحید، دیٹ از ون آف دی میجر سبجیکٹس ان قرآن۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ سو اللہ کی قدرت کا بیان، الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت کا بیان، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قیامت کا بیان آ گیا، قیامت کا بیان۔ ٹھیک ہے جی، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہے، اور قرآن میں بہت زیادہ دعا ہے، قرآن کا ایک نام بھی دعا ہے، اس کے ذریعے اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں، اس کو پڑھ کے ہم سیکھتے ہیں کہ دعائیں مانگی کیسے جاتی ہیں، اور دعا میں مانگنا کیا چاہیے۔ ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کا بیان ہے، جو قرآن کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ ہم؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ آپ نے صحابہ کے ساتھ، آپ ایک جگہ پہ موجود تھے اور آپ نے ریت میں ایک سیدھی لکیر کھینچی اپنی چھڑی سے، اور اس کے ارد ایسے سائڈ اس کے اوپر ایک کانٹے ایسے لگائے اس لکیر کے اوپر، اور آپ نے اپنی جگہ جہاں آپ کھڑے تھے انہوں نے آپ نے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو سیدھا راستہ ہے نا یہ صراط مستقیم ہے، ہاں اس پہ اور راستے تمہیں نظر آتے ہیں، کچھ پہ پردے لٹک رہے ہیں، بڑی خوبصورت تمثیل ہے وہ، اس کے اس سرے پہ تمہیں ایک بلانے والا جنت میں بلا رہا ہے، تم یہاں کھڑے ہوئے ہو، یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے اگلے سرے پہ جنت ہے، اور وہ بلانے والا تمہیں جنت میں بلا رہا ہے، وہ ایک دائی ہے، وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے، تمہیں پکار رہا ہے وہ۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کتنا خوبصورت سوال ہے نا، ان کو they knew what to ask، کہ اچھا صراط مستقیم پہ تو ہم کھڑے تو ہو گئے ہیں، وہ جو وہاں بلا رہا ہے وہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے جنت میں۔ سو یہ صراط مستقیم کی ڈیفینیشن بس انشاءاللہ آپ کو آج کے بعد یاد ہوگی، اور یہ قرآن کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرے انعام ہوئے۔ خلاص یہ ان لوگوں کی کہانیاں ہیں جن پہ اللہ کے خاص انعامات تھے، یہ وہ پیغمبر ہیں، یہ وہ نیک لوگ ہیں، یہ وہ حق پرست ہیں، یہ وہ توحید پرست ہیں جن جیسا ہم نے بننا ہے، یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر کمال رحمت آپ دیکھیں، یہ بھی بتا دیا کہ کس جیسا نہیں بننا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، نہ وہ جن پہ غضب ہوا، یہ اللہ کے غضب کی کہانیاں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کی اور انسان کے اپنے اوپر لاگو کرنے والے عذاب کی کہانیاں ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، نہ وہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے راستہ کھو دیا۔ سو یہ ان کے بیانات ہیں جنہوں نے اپنا دین کھو دیا، جنہوں نے دنیا کی امامت کھو دی، اور جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو محض کھیل تماشا بنا لیا۔ سورہ الفاتحہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ اس قرآن کے مضامین کیا ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا، یہ میری طرف سے آج کا سبق تھا آپ سب کے لیے۔ امید ہے کہ کافی شافی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہوگا، جو بیک گراؤنڈ یعنی قرآن شروع کرنے سے پہلے جو بیک گراؤنڈ ایک اسٹوڈنٹ کو معلوم ہونا چاہیے، چاہے وہ صرف اسٹوڈنٹ ہو چاہے وہ ٹیچر بننا چاہتا ہو، اس کو یہ بنیادی باتیں، یعنی یہ وہ ایٹیکیٹس ہیں جو کلاس میں بیٹھنے کا ایٹیکیٹ، قرآن کی کلاس میں بیٹھنے کا ایٹیکیٹ، الحمدللہ میں نے آج آپ کو سمجھا دیا۔ آخری بات اور یہ آیت بھی پھر میں گروپ میں بھیج دوں گی کہ قرآن میں ہم سے کسی مفت سفارش کا وعدہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے ہم مسلمانوں کی کہ ہماری کوئی سفارش ہوگی وہاں پہ اور ہم پھلانگ جائیں گے، ہم نکل جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن میں جس سفارش کا اور جس انٹریکشن کا ذکر ہے کہ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان جو اس دن انٹریکشن ہوگا، قیامت کے دن جب ہم سب لائن میں کھڑے ہوں گے، اس امید پر کہ ہم امت مسلمہ کی اور امت محمدی کی لائن میں کھڑے ہوں، کہیں اور نہ کھڑے ہوں، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کہیں گے مجھے وہ اس آیت کا شروع اب بھول گیا ہے، ان بے شک ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ قرآن میں ہے، بے شک میری اس قوم نے اس قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا۔ قیامت کے دن اس گواہی کے قائم ہونے سے بچنے کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہم اس گواہی سے بچ جائیں گے، ہم اس لائن میں نہیں ہوں گے
جنہوں نے اس قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا۔ آپ سب کے لیے بہت پیار اور دعا کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔